अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत दिन में हम आपको दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि इस महफिल में आपकी शिरकत हमारे लिए तो है ही अहम, लेकिन आपके लिए भी आज यहाँ शरीक होना बहुत अहम है। माहे रब्बिल अव्वल शुरू होते ही पूरे शहर में, पूरे मुल्क में चिरागा, हर तरफ बत्तियाँ जगमगाती नज़र आती हैं, और उसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं। हमारे महबूब, अल्लाह ताला के महबूब इस माह इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, और आते ही वो पूरी इंसानियत के लिए मशले राह बन गए। आपकी सीरत हमारी ज़िंदगी के हर स्टेप पे हमें गाइडलाइंस देने का, हमें एक मशाल की रोशनी दिखाने का बेहतरीन ज़रिया रही। चाहे हमारे स्कूल का कोर्स हो, चाहे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, या अपने बड़ों से सुनी हुई नसीहतें हों, सारी तरबियत आपकी बातों की, आपकी सीरत के इर्द गिर्द घूमती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी कम इल्मी की वजह से शायद हम कहीं भूल चूक हो जाती है, हम भूल जाते हैं उन सारी बातों को जो हमें बचपन से हमारी तरबियत का हिस्सा बना के हमारे दिमाग में डाली जाती हैं। और इसीलिए आज हम आपकी सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलू इस मिलाद शरीफ में नुमाया करेंगे, और साथ साथ आपकी तारीफ में नात बयान करेंगे। आइए एक साथ मिलकर मज़ीद खूबसूरत बातें जो तरबियत हमें बचपन से दी गई वो सीखने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ मेरे शो पे जैसे शहर में चिरागा होता है, बत्तियाँ लगाई जाती हैं और हर चीज़ चमकती है, मेरे पास भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस महफ़िल को और भी ज़्यादा चमकाएंगे उनकी बातों के थ्रू, उनकी आवाज़ के थ्रू, उनके कलाम के थ्रू। वेलकम करती हूँ मुमताज़ जावेद खाफी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हुरिया, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम वसी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सादिया इमाम हमारे साथ हैं, जिनकी बातें हमेशा दिल को छूती हैं। थैंक यू सो मच, इतनी बारौनक पुररौनक महफिल में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और किरण हमारे साथ, जिनको आप हर तरह की बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन आज हम इनसे कलाम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस खूबसूरत दिन हम एक साथ हैं। आइए इस प्रोग्राम का, इस मिलाद का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है, सरकार दो जहान पर हम सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو ہاں بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. گڈ مارننگ پاکستان. آپ سب کو مبارکباد آج کے اس بہت خوبصورت دن کی. ربیع الاول کا پورا مہینہ ہی مبارک ہے لیکن آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا. سارے پاکستانی اور پاکستان سے باہر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے آج کا دن بہت مبارک ہے. آئیے اپنے میلاد کا آغاز حمد و باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی الا اللہ سے گرا کھو لا الہ کی بولی الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا ہاں لا الہ کی بولی الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سردار دین جوانی یہ تو دنیا
فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا گول اللہ سے قلب جگائے جا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 شاعر نے ہم کے دوران شاعر نے حضور کی تعریف بیان کی ہے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے. دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سابق جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 چاند چاروں شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی تو بدو گفتگو اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جائے لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جائے سردار دیر جوان سردار دیر جوان یہ دو دنیا گئے پانی پانی دنیا کو کلمہ پڑھائی جائے لا الہ کی بولی بولی الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جائے عرض غلام فقیر داخل رحمت
ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے. رات کو بھی یہ آپ محفل میلاد میں تھے اور بس یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ آپ لوگ کی آواز جو ہے وہ ابھی بھی ایسی ہے کہ آپ کلام پاک پڑھ رہے ہیں ابھی بھی. حامدہ یہ محفلیں جو ہوتی ہیں یہ تو وہ ہوتی ہے نا جس میں سرکار بلاتے ہیں. ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم آ سکیں, تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم سب اور آپ کے تمام ناظرین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں, تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور کیا ہو سکے. اور وہ طاقت وہ انرجی بھی وہیں سے ملتی ہے. آپ جتنے تھکے ہوئے ہوں, آپ کا گلا جتنا تھکا ہوا ہو, لیکن یہ فرش ہے نا جہاں جیسے آپ آ کے بیٹھتے اس کی نسبت جو ہے وہ نسبت آپ کے اندر ایک انرجی دیتی ہے, بالکل, اور وہی آپ کو طاقت دے دیتی ہے. ماشاءاللہ. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ جو ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کریں گی جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی باتیں بھول جاتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے, تو وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ جو آج ہم میلاد النبی کی محفل سجائے ہوئے ہیں, میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی ناظرین کے لیے, ہم سب کے سمجھنے کے لیے, کہ دیکھیں یہ میلاد النبی کی محفل یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے انبیاء کا میلاد مناتا ہے, سیلیبریٹ کرتا ہے, اسے قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے, پورا ان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا, کس طرح بنایا آدم کو, کس طرح پیش کیا ملائکہ کے سامنے, پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. یہ سارا کیا ہے, یہ میلاد آدم ہے کہ آدم علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جنہوں نے سجدہ کیا وہ ملائکہ ہو گئے, جس نے سجدے سے انکار کیا وہ شیطان ٹھہرا. گویا جنہوں نے خوشی سے سیلیبریٹ کیا تو وہ نورانی ٹھہرے, اور جنہوں نے خوشی سے سیلیبریٹ نہ کیا وہ شیطان اور راندہ درگاہ ہو گئے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. پھر آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد پورا بیان ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا اللہ نے بیان کیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا تکلیف میں ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے, اس کی برکت سے, میلاد کی برکت سے, میلاد عیسیٰ کی برکت سے درخت ہرا بھرا ہو گیا. بے شک جو سوکھا درخت تھا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے اسے پکڑا تو وہ ہرا بھرا ہو گیا, پھلدار ہو گیا, اس کا پھل انہوں نے کھا. گویا میلاد عیسیٰ کی برکت سے درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو کہاں بات صاحب الاولاق سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بنایا دنیا میں آمد سے قبل. سورہ آل عمران میں اس سیلیبریشن کو بیان کیا اللہ نے, اور فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ نے انبیاء کو جمع کیا. اور انبیاء کتنے ہیں آپ دیکھیں تو 1,24,000. تو اللہ نے ابھی دنیا میں وہ لوگ نہیں آئے, اس عالم میں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا, ان سب سے عہد لیا, وعدہ لیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا, ان کے چہرے انور کی زیارت کروائی, اور پھر کہا یہ میرا محبوب تم سب کے بعد آئے گا, تم سب نے جانا ہے, جا کے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ محبوب آنے والا ہے جس کے لیے کون و مکان کو سجایا گیا. اب تمام نبی آئے, ہر ایک نے حضور کی آمد کا بتایا کہ وہ آنے والا ہے, وہ شان والا جس کے لیے یہ سارا کچھ سجایا گیا. تو یہ جو تذکرہ, یہ جو آج ہم کر رہے ہیں, آپ گھروں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, لوگ میلاد النبی کی محفلیں سجا, یہ نوری سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ازل سے شروع ہے.
اور ابد تک رہے گی۔ بے شک بے شک اور اس نوری سلسلے میں جب آپ یہ چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں تو اس حصے میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، دھارے اس میں، صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو محبت سے منائیے کہ یہ حضور کا میلاد ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا تصور عبادت ہے، جن کی سیرت پر بات کرنا عبادت ہے، جن کی سیرت پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی کے کسی میدان میں ہو بہترین نمونہ عمل میرے محبوب کی ذات۔ بے شک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ، آپ کی سیرت پہ آپ کیسے کھاتے ہیں؟ آپ نے لقمہ توڑا، تصور کیا کہ حضور نے ایسا لقمہ توڑا دائیں ہاتھ سے، وہ آپ کا لقمہ توڑنا، منہ میں لے جانا عبادت بن گیا، کیونکہ تصور حضور کا ہے۔ آپ جب سونے لگے تو آپ نے دائیں کروٹ پہ اپنا جسم کو کر لیا، ہاتھ نیچے رکھ لیا، کیا سو تو آپ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مگر آپ کا سونا عبادت بن گیا، کیونکہ تصور حضور کا ہے، تقلید محبوب ہو رہی ہے، کیونکہ بے شک بے شک۔ تو وہ سنتوں پر آپ چلتے چلے جاتے ہیں، ہو دنیا کے کام رہے ہیں مگر خیال حضور کا ہے، تو وہ کام عبادت بنتا چلا گیا۔ حضور چلتے کیسے تھے؟ تصور کر لیا، قدم اٹھا کے بھر کے اٹھاتے تھے، ایسے جیسے بلندی سے اترے۔ آپ کو خیال آ گیا کہ میری چال ایسی ہو جائے، اللہ اکبر، آپ کا چلنا عبادت۔ تو جس طرح سے آپ تصور رکھتے ہیں حضور کا، کام کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت، نیکی اور خیر کا عمل قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں رکھے، مرتے دم تک ہم ان کی یاد میں رہیں، ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ یہی ہے جو اہل ایمان کو ناقابل تسخیر بنا سکتے۔ یہ نسخہ ہے کہ حضور سے محبت کرتے رہو، تم انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی عروج پاؤ گے، ترقیاں پاؤ گے، کامیابیاں پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ آگے ولادت کا ذکر رہے گا۔ بالکل جی، ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ملاحظہ کیجئے، وقفے کے بعد اس خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ رہیے۔ گڈ مارننگ پاکستان، ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان جی۔ اس خوبصورت محفل میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں، اور ابھی جوائن ان کیا ہمیں فضا نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ تمہارے تشریف آوری کا، شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل میں آپ نے مجھے بھی بلایا۔ اور آج ہم فضا سے بھی کلام پاک سنیں گے، نعت سنیں گے۔ اس وقت حوریہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حوریہ اپنی آواز میں کلام سنائے، اور پھر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمیں وہی، جیسے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں ایک طرح سے ریوائز کرائیں گی وہ ساری چیزیں جو ہم نے بچپن سے سنی ہوئی۔ پلیز حوریہ جی۔ حضرت ادیب رائے پوری کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہی ہوں، اور فیصل حسن نقشبندی نے پڑھا۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم خا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دستے اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال،
शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे, डूबा सूरज फिरे, चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जुड़े, वो न हो तो रुके गर्दिशे माहो साल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफा बेमिसाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा बेमिसाल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जी शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हम आते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस विलादत बासआदत के मौके पर कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जश्न मनाया। देखिए, मैंने एक जुमला कहा था कि ये जो जश्न मिलादुन नबी है ना, ये सुन्नत इलाहिया है, बेशक कि अल्लाह ने खुद मनाया तो अल्लाह की सुन्नत बन गया, और अल्लाह ने हुक्म दिया तो हुक्म इलाही भी हो गया। अब मैं दोनों बातें कुरान पाक से हम देखते हैं कि कैसे। देखिए, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ रहा है। और कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मोमिनो तहकीक तुम पर एहसान किया कि तुम में अपने महबूब उस रसूल को भेज दिया। अब देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब आँख नेमत है, कान नेमत है, और अल्लाह ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम नेमतों को झुटला नहीं सकते, कैसे झुटला सकते हो। तो एहसान हुजूर की नेमत पर क्यों फरमाया कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दौलत अता कर दे, सबको रिज़्क़ अता कर दे, सबको जो जो चाहिए अता कर दे, उसके खजाने में रत्ती बराबर कमी नहीं आती। रत्ती बराबर कमी नहीं आती। अज़ल से अबद तक हर एक को झोलियां भर भर के देता चला जाए। वो रहमान है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। मगर उसने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, एहसान किया तुम पर कि अपने महबूब को भेजा कि मुस्तफ़ा एक ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खजाने में कोई दूसरा मुस्तफ़ा नहीं है, कोई मिसल मुस्तफ़ा वो तुम्हें अता कर दिया। ए लोगों, अब इस एहसान को मानो, इस नेमत उज़्मा की कदर करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल की ज़्यादा जो पाया जाता है रवायत में, कुछ में 9 का भी आता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नूरानी विलादत हुई, अल्लाह ने उस जश्न को यूं मनाया सितारे कुमकुमे बनकर ज़मीन पर उतर आए, हर तरफ नूर ही नूर छा गया। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि सैयदा मरियम, सैयदा आसिया हूरों समेत आती हैं, उन्हें मशरूब पेश करती हैं, फरमाती हैं कि मुझे ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होती और ऐसा लगा कि मुझसे नूर खारिज हुआ जिससे मशरिक और मगरिब रोशन हो गया। और ये वो नूरानी रात है कि उस रात किसरा के महल के किंगरे गिर गए कि अब लोगों वो महबूब आ गया है जिसकी असल बादशाहत है। वो जो आतिश परस्तों का वो आतिश कदा जल रहा था हजारों बरस से, जिसकी आग कभी ना बुझी थी, उस रात वो आग बुझ गई। खाना काबा में जो बुत रखे हुए थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस हरम में थे, तो बताते हैं कि उस रात जब विलादत होती है तो सारे बुत औंधे गिर जाते हैं कि जमीन और आसमान में एक शोर बपा है कि जिसके लिए ये कायनात सजी थी आज उसके ज़हूर का वक्त आ गया। और हज़रत हसन बयान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैं उस वक्त तकरीबन 7 बरस का था, तो मैंने एक यहूदी को देखा कि वो अपने घर से चीखता हुआ निकला और कहता है वो सितारा अहमद तलू हो गया, आज किसके घर में बच्चे की विलादत हुई है।
تو اتنا ایک یہود میں، نصرانیوں میں، ہر ایک میں شور بپا تھا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اس اللہ کے محبوب نے دنیا میں آنا ہے. تو وہ رات چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا یہ جو جشن منایا گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈے بھی دیکھے، یہ جو آج جھنڈے لگاتے ہیں اہل ایمان، یہ حضرت آمنہ نے اس رات دیکھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جھنڈے لگوائے، خانہ کعبہ کی چھت پر بھی انہوں نے جھنڈا دیکھا. تو اس طرح ایک سارے شرقن غربن شور ہو گیا کہ وہ محبوب آیا. نبی کریم علیہ السلام سجدہ ریزی کی حالت میں آئے، آپ کو اس میں کپڑے میں چھپا دیا گیا، آپ کو شرقن غربن ہر ایک کو دکھایا گیا کہ وہ محبوب آیا ہے، اور ایک پردہ سا چھا گیا. اس کے بعد آپ آئے. پھر وہ بڑی نورانی آپ کا سفر، وہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں آپ کو لینے کے لیے، گویا ان کو بھی چنا گیا تھا. اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام ہی بتاتا ہے حلم بھی ہے، خوش بختی بھی ہے. آئی تو دائیاں بڑی تھیں، تو اس وقت رواج تھا کہ مکہ پاک سے دور بھیج دیتے تھے کہ فضاؤں میں، کھلی فضا میں بچے تربیت پائیں اور پرورش پائیں. تو دائیاں آتی تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بڑی تنگ دستی تھی، مگر تھی بڑی باوقار، بڑی خوددار، اور اس طرح سے ان کی ایک اپنی شخصی خصوصیات تھی اس گھرانے کی. تو جب آئیں تو ڈاچی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی عورتوں سے، وہ جو جس پہ سواری کرتی ہیں، تو وہ بار بار انہیں رکنا پڑتا حلیمہ سعدیہ کو ملانے کے لیے. تو سب نے آ کے امیروں کے بچے لے لیے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ لیٹ پہنچی، ان کے لیے تو کچھ اور خوش بختی منتظر تھی ان کی. تو پھر وہ آئیں، حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں دروازے پر، اور ان نے آ کر بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، بنو سعد قبیلے سے. تو ان نے فرمایا مرحبا، آپ ہی کا انتظار تھا. انہیں بتایا گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ آئیں گی، اور نام مبارک بھی اللہ نے چنا ہوا تھا اپنے محبوب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا ان نورانی بچے کو تو کہتی ہیں کہ ایسا جوش محبت آیا کہ میں نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانا تھا کہ بس میری حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی. اس کے بعد جب وہ اس ڈاچی پر سوار ہوئی تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اب اس ڈاچی کے انداز بدل گئے، اس کے بدن پر گوشت آ گیا، اس کی رفتار ہی بدل گئی، وہ گویا ہواؤں میں اڑ رہی ہے. کہ یہاں تک کہ ساتھیوں کو کہنا پڑا کہ حلیمہ سواری بدل لی ہے کیا؟ حلیمہ اپنی خوش بختیوں پہ نازاں ہیں کہ جب سے اس بچے کو دیکھا ہے ایک انداز بدل گئے ہیں، کیفیات بدل گئی ہیں. تو فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ بنو سعد قبیلے میں پہنچتے ہیں تو وہ جانور جو ان کے گھر میں سوکھے تھے، جن کے تھن دودھ نہیں تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھونپڑی میں کیا آئے، جھونپڑی کے وقت جاگ گئے، جانوروں کے انداز بدل گئے. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی سلام پیش کر رہا ہے. آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہیں تو پنگھوڑے کو فرشتے جھلاتے ہیں، آپ کی انگلیوں کے اشارے پر چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے. اس منظر کو بھی دیکھا گیا. اور آپ کی گروتھ جسے آپ کہیں عام بچوں سے بہت ڈیفرنٹ تھی. آپ بہت جلدی آپ کلام کرنے لگ گئے، آپ بسم اللہ فرماتے، آپ الحمدللہ فرماتے. تو وہ سب جو تھے وہ قریشی بھائی کہہ کر بلاتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے، اور وہ اتنی عزت اور احترام دیتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ کی روح مبارک ایسی سعید ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو دست مبارک لگ جاتا ہے تو شفا مل جاتی ہے. تو حضور جب باہر نکلتے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں وہ وادی سرسبز ہو جایا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے جانور کہاں سے جا کے چرتے ہیں؟ لوگو تم بھی جانور وہاں لے جاؤ. اب یہ خبر نہیں کہ یہ تو کوئی اور خوش بخت ہے جو ان کے ساتھ جاتا ہے تو وادیاں سرسبز ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت بات جی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان اس خوبصورت محفل کے ساتھ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان اس خوبصورت محفل میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں. اور اس وقت فضا نے خاص ہمارے شو کے لیے، اس میلاد کے لیے، اس محفل کے لیے، اس مبارک محفل کے لیے خوبصورت نعت جو ہے اس کی پریکٹس کی ہے. اور اگر کچھ غلطی ہو جائے بھائی معذرت، کیونکہ جتنی پریکٹس میں یہ لوگ ہوتے ہیں شاید ہم لوگ نہیں ہوتے، مگر
یہ پراپر ناطخہ ہیں اور ہم عاشقان ہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم دیوانگی میں پڑھتے ہیں آقا کے لیے۔ اچھا میں نے ویسے اسٹارٹ نعت خوانی سے کیا تھا بچپن سے، مجھے بہت ساری نعت شریف آتی ہے، بہت بہت شوق سے پڑھتی تھی کیونکہ بس عقیدت ہونی چاہیے۔ اور میلاد میں بھی تم نے میں نے اس طرح نعت بہت پڑھی؟ بہت زیادہ میلاد شریف پڑھے ہیں، پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کافی بیان بھی کرتی رہی ہوں، مگر جو ہمارے بیان ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ان کو تو ایکسپیرینس ہے اور جس طرح سے بولتی ہے تو سننے کو دل کرتا ہے، کانوں میں رس گل رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہم لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے باتیں کر رہے ہو، تو بس یہ کوشش ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جاوید حافظ صاحبہ جو ہیں، اب مزید ہم آپ سے کچھ اور سننا چاہیں گے۔ ضرور ندا، ہم بات کر رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور بچپن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہیں سے سلسلہ جوڑوں گی کہ بنو سعد قبیلے میں آپ پہنچے، 2 سال آپ کی رضاعت کا ٹائم تھا، اس کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آئیں، مگر مکہ پاک میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور خود بھی وہ جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو لگ جاتا ہے وہ جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس لیے خود ہی انہوں نے درخواست پیش کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بچے کو واپس بھیج دیں میرے ساتھ، تو یہ کچھ عرصہ اور ٹھہرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ 4 سال تک آپ وہاں ٹھہرے۔ 4 سال کے دوران 2 ایسے واقعات ہوئے کہ جن کی وجہ سے حلیمہ کو لانا پڑا۔ ایک آپ کے شق صدر کا واقعہ کہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ باہر تھے وادی میں، تو آپ کا بھائی جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ 2 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے قریشی بھائی کا سینہ چیرا ہے اور اس میں سے دل نکالا ہے، تو وہ ایسے گھبرا گیا، وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا، تو حضرت حلیمہ اور آپ کے میاں جو شوہر تھے وہ دونوں دوڑتے ہوئے گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا جس میں جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک کو دھویا اور اسے واپس لگا دیا، تو وہ آپ کو بخیر و عافیت دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس کے بعد ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو چونکہ وہ دن رات مشاہدہ کرتے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو وہاں کاہن بیٹھا کرتے تھے، تو جو نجومی اور وہ بتاتے تھے لوگوں کو، تو حضرت حلیمہ خوشی خوشی لے کر گئیں کہ بھلا کیا کہتا ہے یہ شخص۔ ان نے جو ہی ہاتھ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھمایا اور پیچھے کندھوں پر مہر مبارک دیکھی، مہر نبوت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یہ بچہ تو یتیم ہوگا، تو لوگوں یہودیوں یہ دیکھو یہ بچہ وہی ہے جس کی بشارتیں ہمیں ملتی رہی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، آپ نے فرمایا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، یہ اس کا باپ موجود ہے، تو فوراً آپ نے چادر میں چھپایا اور آپ کو لے کر وہاں سے چل پڑی، لیکن انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس لیے جب وہ 4 سال کے ہوئے تو آپ واپس مکہ پاک میں لے کر آئیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئیں کہ آپ واپس کیوں لے کر آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے واقعات ہوئے جن سے مجھے ڈر لگا کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم نے قدم قدم پر انہیں بشارتیں مل چکی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، والد محترم تو پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ پاک گئیں اپنے میکے میں، تو واپسی پر آپ 6 برس کے تھے اس وقت، ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر آپ وفات پا گئیں، تو ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں جو آپ کے گھر کی وہ تھیں کنیز تھیں، وہ آپ کو ساتھ لے کر پھر مکہ پاک میں آئیں، تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے پھر آپ کی پرورش شروع کی اور آپ کو وہ خصوصی طور پر اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے، جس نشست پر ان کے بیٹوں کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس سردار کی اس نشست پر بیٹھیں کیونکہ وہ مکہ پاک کے سردار تھے، مگر وہ اپنی نشست پر خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ اور پھر آپ 8 برس کے ہوئے تو جب حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے، اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا کیونکہ وہ آپ کے سگے چچا تھے کہ آج سے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں جب آپ 8 برس کے آئے تو وہ اس قدر آپ کا خیال رکھتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ آپ کی کیئرنگ آپ کے لیے ہوا کرتے تھے، کھانا پہلے آپ کو دیا جاتا، بعد میں دوسرے بچوں کو، رات کو اٹھ کر وہ آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ صحیح سو رہے ہیں
تو آپ نے اس گھرانے میں پھر پرورش پائی محبتوں کے سائے تلے. حضرت ابو طالب کے گھر پر جب آپ 12 برس کے ہوئے تو چونکہ اس وقت لوگ مکہ پاک کے سفر پر جایا کرتے تھے تجارت کے، تو شام کے سفر پر حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر گئے. تو جب وہ ساتھ لے کر گئے تو راستے میں درخت آپ کو جھک کر سلام کرتے، پتھروں سے آوازیں آتی. تو ایک راہب بحیرہ نامی، وہ راستے میں اس کا وہ گرجا گھر تھا جہاں وہ برسوں سے مقیم تھا اور کسی سے ملتا نہیں تھا. تو اس نے اپنے اس گرجا گھر سے یہ منظر دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے اور درخت سلام کر رہے ہیں، اور اسے فوراً اپنی کتب میں لکھی ہوئی وہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ تو وہی بچہ ہے. اس نے خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کو بلایا اور آپ کو بتایا کہ یہ بچہ وہ خصوصی اعزاز والا وہ نبی ہے کہ جس کی بشارتیں ہماری کتب میں ملتی رہی ہیں، تو آپ انہیں واپس لے جائیں، کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ ایک آپ کے نبی ہونے کی پہلی باقاعدہ بشارت اس راہب نے دی، وہ آپ کے اس سارے سفر کو دیکھتے ہوئے کہ درخت ایسے نہیں کسی کو سلام کیا کرتے، پتھر ایسے نہیں سلام کیا کرتے، ایسے نہیں کسی کے آگے جھکا جاتا. یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا مسکن فکانہ کعبہ قوسین او ادنا ہے، ہمارے لیے جنہیں زمین پر بھیجا گیا. پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس بعثت سے پہلے کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو 2 اہم واقعات ہیں. ایک حرب فجار جنگ ہوئی جس میں آپ فقط قریش کو تیر پکڑایا کرتے تھے، خود آپ نے حصہ نہ لیا. آپ نے جتنا عرصہ آپ کا وہ بعثت سے پہلے کا بھی ہے، کبھی کسی برائی کے قریب نہیں گئے، آپ نے کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کوئی ایسا کام جو مکہ پاک میں عام تھا عمراء اور رؤساء کے، کبھی آپ اس کے قریب نہیں گئے. پھر ایک واقعہ ہوا، ایک کسی کے غریب شخص تھا، مظلوم شخص تھا، اس کا مال عاص بن وائل نے کھا لیا اور وہ اسے دیتا نہیں تھا. تو اس پر سب لوگ جمع ہوئے جو حلف الفضول کہلاتا ہے، جس میں سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ہر محروم اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوئے، اور آپ نے بعد میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی سرخ اونٹ بھی مجھے دے تو تب بھی میں قبول نہ کروں گا. ایسا کوئی معاہدہ ہو تو ہم اس میں سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ محروموں اور مظلوموں کے لیے تھا. تو آپ علیہ السلام کی زندگی ساری جو بعثت سے پہلے کی بھی ہے، صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اور آپ کی وہ پوری زندگی بھی ہمارے لیے مثال ہے. بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اب وسیم وسیع جو ہیں وہ اپنی آواز میں کلام پڑھیں گے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ. آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، اور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، اور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے خلیفہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. اور چہرہ مصطفیٰ
جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی جی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی جی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ جشن جشن رسول اللہ اللہ اور شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا جی ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ کے ہیں رسول اللہ اللہ جشن جشن دے رسول اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان ایک خوبصورت محفل آج ہم نے کوشش کی ہے سجانے کی لیکن آپ کی شمولیت کی وجہ سے یہ اور بھی خوبصورت بنتی جا رہی ہے اور ویسے تو جو ہمارے ساتھ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو اپنے کلام کے تھرو اپنی باتوں کے تھرو ویسے ہی خوبصورت بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اب میں کرن اور سعدیہ بھی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں پڑھنا کرن پڑھیں گی اور میری تو باتیں ہیں جو میں مسلسل کرتی رہتی ہوں مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ اپنے سسر کا کلام پڑھتی ہوں آپ کو پتہ ہے تو آج میں اتفاق ہے ہمارے میاں صاحب نے ہماری ایک عدد کتاب جو بالکل سامنے رہتی ہے وہ ہمارے دیور آئے تھے ان کو دے دی اب میں صبح سے کہہ رہی ہوں عدنان وہ ایک عدد کتاب ابی کی یہاں رکھی تھی وہ کہاں گئی تو وہ کامران آیا تھا میں نے انہیں دے دی تو کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ وہ کتاب کی لیکن میں تھوڑی دیر میں وہ کلام نکال کے آپ کو ضرور سناؤں گی کہ وہ میں تحت اللفظ پڑھتی ہوں تو وہ یقیناً لیکن فی الحال میں چاہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے تو درود پاک سے آغاز کرتے ہیں بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گی درود پاک پڑھ لیں تاکہ پھر میں آپ پڑھیں تاکہ پھر میں نعت پڑھوں جی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ تمام کی اجازت سے یہ کوشش کر رہی ہوں بھول چوک معاف کیجیے گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کہیں بھی کوئی، نہ روح نہ عرش بری، نہ لوح مبین، خبر ہی نہیں، خبر ہی نہیں، جو رمز کھلے ازل کی نہا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آپا نے جو خوبصورت باتیں کی ہیں یہاں پر، اللہ کا فضل و کرم کہ اس پوری نعت کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کچھ شجر حجر ثمر باغ آسمان چرند پرند 18,000 عالم میں بنایا ہوا ایک ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ پاک پروردگار کا احسان کہ ہم اس نور سے بنے ہوئے ہیں، اور جو آپ نے بات کی نا وہ کنیکٹیوٹی، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے، جب وہ کنیکشن پنچ کرتا ہے تو وہ تکلیف یہاں سے اٹھتی ہے، وہ محبت یہاں سے اٹھتی ہے کہ جو گلے سے آنکھوں سے آواز سے انداز سے عشق ہی عشق دکھاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک آخری اس کا شعر پڑھنا چاہوں گی۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو
जहां तुम्हारे लिए, ज़मीन ओ ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सादिया जो है वो अच्छा मेरी बारी आ गई हाँ अचानक से। ये तो इतनी खूबसूरत महफिल है कि इसमें मैंने अभी तो कोई तैयारी की नहीं, लेकिन यहाँ बैठ जाना ही मुझे लगता है कि ये बाइस से सादत होती है हमारे लिए, इस फर्श पर आ जाना ही। तो ये इतनी खूबसूरत महफिल है, मैं नहीं चाहती कि अभी मैं कोई ऐसी बात करूं, मैं दोबारा इनकी तरफ जाना चाहूँगी क्योंकि वो जहाँ से वो किस्सा छूटा है वो वहीं से अगर जुड़े तो वो बड़ा खूबसूरत लगेगा। जहाँ राहिब ने भी ये बयान कर दिया कि यही है वो मोहम्मद जिसकी, और आप देखें कि कैसी कुदरत है। मैं तो इस बात पे आप बड़ी खुश होती हूँ कि हम उन रूहों में शामिल हैं जिन्होंने उस वक्त कलमा पढ़ दिया और उस वक्त वहदानियत का जो है वो इकरार किया। देखें ये चुनिंदा रूहें हैं ना, जब हमसे वादा लिया गया तो हमने ही हाथ उठा के कहा था ना कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहता हूँ तो मैं तो इस बात पे इतनी खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि मैं अब अगर इस महफिल में ख़त्म भी हो जाऊँ तो मेरे लिए ये एजाज़ ही काफ़ी होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम सब जितने भी मुसलमान इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं और इस वक्त वो इस तरह की महफिल सजा रहे, तो उनके लिए ये एजाज़ काफ़ी है कि वो मुसलमान है। और मुसलमान होना ही सिर्फ एजाज़ नहीं हो जाता, अगर हम इस बात को आगे बढ़ा दें अपने किरदार से, अपने लहजे से, अपनी गुफ्तगू से और उन तमाम हरकत सकना से, जिससे ये साबित हो जाए कि मैं मुसलमान कहने में नहीं हूँ, मैं दिखने में भी हूँ, मैं लफ्ज़ों में भी हूँ, मैं अपनी शख्सियत में भी हूँ, तो जिसको मैं मानता हूँ मैं उस जैसा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़रूरत है और इस वक्त के हिसाब से मैं चाहूँगी इसमें ज़रूर रोशनी डालें कि हमारे बच्चे भी, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी, कि हम कहते तो ज़रूर हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मैं ही हूँ। देखें मेरे पास तो दीन का सबसे बड़ा अलम है, लेकिन आज अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं ही अपने मुल्क की दुकानें तोड़ती हूँ, मैं ही सबसे पहले अपने लोगों को बुरा भला कहना शुरू करती हूँ। तो क्या हमारा दीन हमें ये सारी तालीमात देता है? इसके ऊपर भी एक मैं चाहती हूँ कि ज़रूर बात की जाए, क्योंकि हमारा दीन ख़ास तौर पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो तो वो है जो आपको देख के एहसास होता है कि तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपको देख के लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं उनको मानने वाले कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो? प्लीज़ इस पे भी ज़रूर कोई एक बात पे चाहूँगी आपकी इजाज़त। बिल्कुल, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस सिलसिले को वहाँ से भी जोड़ते हुए और फिर इस बात को खुल के अजीम पर बात करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम बेइज्जत से पहले के उस दौर पर निगाह डालें तो एक और बड़ा अहम वाक़या था, वो हजर असवद का नस्ब करना था कि बैतुल्लाह को तामीर किया गया दोबारा से, क्योंकि इमारत गिरने को थी। अब कुफार मक्का में 4 बड़े कबीले थे जिनमें आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये एजाज़ उनके हिस्से में आए कि वो जो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है हजर असवद, उसे उनके हाथों से नस्ब किया जाए। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो जब चारों कबाइल एक तरह से तलवारें बेनियाम होने को थी, तो फैसला ये ठहरा कि सुबह के वक्त जो आएगा मस्जिद में बैतुल्लाह में दाखिल होगा वही हमारा सालिस होगा, वही फैसला करेगा कि ये कौन हजर असवद को नस्ब करेगा। तो सुबह लोगों ने देखा कि अल्लाह के हुक्म से, अमरे इलाही से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम पाक में दाखिल हुए तो सब पुकार उठे कि सादिक और अमीन आ गए, तो अब सही फैसला करने वाले आ गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चादर मुबारक मंगवाई और चारों कोने चारों सरदारों को पकड़ाए और आपने हजर असवद अपने दस्ते मुबारक से वापस बैतुल्लाह शरीफ में लगाया। फिर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत को चूँकि बतौर प्रोफेशन अपनाया, तो आप शाम के सफ़र पर जाया करते थे। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपना माल भेजा करती थी ताजिरों के हाथों में। मक्का पाक के तमाम ताजिरों का माल एक तरफ, हज़रत खदीजा का माल एक तरफ,
اتنی بڑی مالدار رئیس خاتون ہیں، اللہ نے وہ دانائی عطا کی، وہ حکمت عطا کی انہیں کہ ان کے جو عملہ تھا وہ آپ دیکھیں تو کفار پر مشتمل ہے، یہودیوں پر مشتمل ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے. تو ان نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس درخواست بھیجی، کیونکہ آپ کی شہرت کیا تھی؟ صادق، امین، ہمسایوں کا خیال رکھنے والے، ہر ایک کی مدد کرنے والے، دیانت دار. تو وہ درخواست بھیجتی ہیں کہ آپ میرا مال لے کر جائیں. تو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کرتی ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میسرہ نے وہ پورا حال لکھا، بیان کیا آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو آپ بالا خانے میں کھڑی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اس سفر سے واپس آ رہے ہیں. تو آپ سواری پر سوار ہیں، تو ایسی عجب شان ہے آپ کی، ایسا پر نور چہرہ انور ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بالا خانے سے دیکھتی ہیں تو فوراً ہی دل محبت سے بھر جاتا ہے اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجتی ہیں کہ جہاں سارے رئیس ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہے، مگر انہوں نے وہ شان دیکھی، وہ جلوے دیکھے تو عقیدت کا ایک ایسا پیکر بن گئی کہ جب آپ نے شادی کا پیغام منظور کیا تو سارے غلاموں کو آزاد کیا. کنیزوں سے کہا کہ دف بجا بجا کے خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ کے اس محبوب نے مجھے قبول کیا. کہ ان کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی، وہ منظر جو ان کی آنکھوں میں اور دل میں گھب چکا تھا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئیں. وہ آپ کی دوست بھی تھیں، آپ کی ہمراز بھی تھیں، مشیر بھی تھیں، اور سارے جو اپنے بچیوں تھیں ان کی اولاد ساری جو نبی کریم علیہ السلام کی ان کے بطن سے ہوئی، ان کے کام وہ خادموں کو دے دیا کرتی تھی. تو کافی کنیزیں رکھی ہوئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی، تن من دھن سے قربان ہوتی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے غار حرا جانا شروع کیا تو وہ بعض اوقات تو باہر بیٹھی رہتی اور انتظار کرتی رہتی. اتنی محبت اور اتنی عقیدت انہیں کمال درجے کی تھی. اور پھر کبھی واپس آ جاتی تو کبھی ان کے لیے توشہ بنا کر بھیجتی. یہی وہ غار حرا ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام کبھی پورا رمضان ٹھہرے رہے. اس وقت آپ کی عبادت کیا تھی؟ تفکر، کہ آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور آپ کو خواب، سچے خواب آنا شروع ہوئے. پھر یہی غار حرا ہے کہ جہاں پہلی وحی آئی، جبریل امی آئے، اقرا باسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر آئے، جسے بڑی خوبصورتی سے کہا، میرا خیال ہے مولانا الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو وہاں سے بعثت کا آغاز ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام کا پیغام دینا شروع کیا. تو 3 ادوار سے گزرے. پہلا دور خفیہ تبلیغ کا تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے قریبی دوستوں کو دعوت دینا شروع کی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور حضرت زید کہ جنہوں نے فوراً پہلے دن ہی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوٹا سا وقفہ ملاحظہ فرمائیے اور اس خوبصورت محفل میں پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. آج اس خوبصورت دن پہ ہم اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس کو بہت ہی جوش و خروش سے منا رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ہم سب کو بدل کے رکھ دیا. آئیے فضا ایک دفعہ پھر خوبصورت کلام پڑھیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. بے شک. اب میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے نعت خواہ ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا، ان کی بہت فیمس نعت شریف ہے جو لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور نسل در نسل لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گی چھوٹا چھوٹا ان کا حصہ جو ہے اس کو مکس کر کے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.
अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए मदीने को जाए। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुम्बद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो अल्लाह, बचपन याद आ गया। ये हम लोग जब हमारे स्कूल्स में होती थी मिलाद करती थी, अब सब तैयारियां करके जाते थे। कितना अच्छा लगता है ना जब सब कुछ एक साथ। अगर हम इसी बचपन को थोड़ा सा और रिवाइज कर लें, कसीदा बुर्दा शरीफ अगर सब मिलकर पढ़ लें, खुरिया अगर हम कसीदा बुर्दा शरीफ एक पढ़ के फिर अगर आप पढ़ें तो। नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया, खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, कि रगमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की, अज़ल के रोज जिसकी धूम थी वो 12वीं शब है, जो किस्मत के लिए मक़सूम थी वो 12वीं शब है, जहाँ में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान कितना अपनी नाकामी पे रोता था, बाहर सुनग़्माए सल्ले अला गूंजा फ़ज़ाओं में, खुशी ने जिंदगी की रूह दौड़ा दी हवाओं में, सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो
تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انت نور اللہ فجر جئتا بعد عسر يسرا ربنا علاك قدر يا امام الانبیاء تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہ میری زندگی ہے یہ میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کا بھی بلا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رگ میں خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈری گے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دعا جی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہ العالمین یا رب العالمین اے بار الہ یہاں چھوٹی سی ذکر پاک کی محفل سجائی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا نعت خوانی کی گئی آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے کچھ گوشوں پر بات کی گئی یا الہ العالمین اے آروائی کی ٹیم کی جانب سے شرکائے محفل کی جانب سے ناظرین کی جانب سے اے بار الہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں زیور قبولیت سے آراستہ یا الہ العالمین اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے یا الہ العالمین ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو کہیں کوئی
زیر زبر کا فرق آ گیا ہو. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. ہم گناہگار لوگوں کو معاف فرماتے ہوئے اس ذکر پاک کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین. جس محبت سے سب شرکاء نے پڑھا اور اس میں شمولیت اختیار کی، اے اللہ اس ذکر پاک کی برکات سے ظاہراً باطناً عروج و ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرما. اے اللہ ایسی محبت جو ہمارے کردار کو بدل دے، ہمارے ماحول کو بدل دے، ہمارے معاشرے کو بدل دے. اے اللہ میرے پاک پروردگار، جہاں جہاں میلاد النبی کی محافل ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر جگہ کی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے، دشمنوں سے، ظالموں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما. مولا کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما، فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما. اے اللہ مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، یا اللہ عالم اسلام کو ایک کر دے. مولا غلبہ دین حق کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت کا نور عطا فرما، قرآن پاک کا نور عطا فرما، فہم قرآن کی صلاحیت عطا فرما. یا اللہ اس ذکر پاک کی برکتوں سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا جو جہاں کہیں بیمار ہے مولا ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، تمام بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. مولا ہر دکھی دل کی سن لے، اے اللہ ہر پریشان حال کی سن لے. مولا ہر گھر میں سکھ چین اور خوشیاں عطا فرما، اپنی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ میرے پاک پروردگار، شیطان کے شر سے محفوظ فرما. مولا دنیا کی لذتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے طمع، حرص، لالچ، خودغرضی، غیبت، بغض، کینہ، مولا ان تمام بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ صدیق اکبر جیسا صدق عطا فرما، فاروق اعظم جیسا عدل عطا فرما، عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرما، مولا کائنات جیسی شجاعت عطا فرما، ان جیسا زود و ورع عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہماری راتوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما. مولا وہ تہجد کا وقت جس وقت تیری رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے. اے اللہ رات کے ان لمحوں میں ہمیں جاگنے کی، سجدہ ریزیوں کی توفیق عطا فرما. مولا جب تیری آواز آئے تو ہم کہنے والے ہوں لبیک یا ربی، اے میرے رب ہم حاضر ہیں، ہمیں قبول فرما. اے اللہ اے میرے پاک پروردگار، ہماری زبانوں میں، ہمارے علم میں، ہماری محبتوں میں تاثیر عطا فرما. یا اللہ یا میرے پاک پروردگار، دنیا میں بھی حسن و نور کے ساتھ رکھنا، آخرت میں بھی، عالم برزخ میں بھی حسن و نور کے ساتھ رکھنا. ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ تقوی عطا فرما، پاکیزگی کردار عطا فرما، غنایت عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ ہے میرے پاک پروردگار، تو اپنی شان کے مطابق سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ کوئی محروم نہ رہے. مولا اے بار الہ ہر ایک کی جھولیاں بھر دے، ہر ایک محروم کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور آج جیسے کہ ہمیشہ ہر میلاد پہ ہی ہمارا دل
ایک کبھی اداس سا ہو جاتا ہے. آج میرا دل تھوڑا زیادہ اداس اس لیے ہو گیا کیونکہ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی ہے میں نے اپنی امی کو میلاد جو ہے ان کا انعقاد کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیشہ وہ میلاد ارینج کرتی رہی ہیں اور آپ کو صبر دے, ان کو طریق رحمت کرے, جواب آج مجھے وہ بہت زیادہ یاد آئیں کیونکہ یہ ان کی انتقال کے بعد پہلا ربیع الاول ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی ایک دعا رہ گئی بس سب کی ماؤں کو اپنے سروں پہ سلامت رکھے آمین, اور جن کی مائیں جن کے سروں پہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام. آمین, آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا دن بہت اچھے سے گزارے گا. آج کا خاص دن ہے. ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت دیں, آپ کا ایسا ماحول ایک ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ میری ماں کو سلامت رکھے. ایک آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں, مجھ قرض رہ جائے گا مجھ پہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے اور آج کا دن جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو اسے تحفہ دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آج تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے, تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے, کم از کم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, اپنی آخرت کو آسان کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت نماز تو ادا کر سکتے ہیں. یہ وعدہ کر لیتے ہیں خود سے آج کی اس محفل سے اٹھتے ہیں. الہی آمین, الہی آمین. تو جی خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اول چیز رہی. گڈ مارننگ پاکستان. خدا حافظ.